बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान अम्मार। आज ख़त्म नबूवत के टॉपिक पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए। इनका तारुफ करवाता जाऊं। आप डॉक्टर अल्लामा सैयद ज़हीर हाशमी हैं। आप इंटरफेथ हारमनी बैनुल अक़वामी मज़ाहिब मरकज़ी सदर हैं। उलमा मशाइख कौंसिल पाकिस्तान भी हैं। आप बहुत वसी गहरी नज़र रखते हैं दीनी अमूर पर, मजहबी अमूर पर। आपने PhD कर रखी है। आपसे हम जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत ख़त्म नबूवत पर तरमीम करना चाह रही है। ये जो ख़बरें हैं गर्दिश करती हैं, पहले भी इस तरह की ख़बरें गर्दिश कर चुकी हैं। जी, आप क्या कहेंगे ख़त्म नबूवत के बारे में? क्या तरमीम हो रही है, क्या हो रहा है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मार भाई, मैं इस बात पे बड़ा पुख्ता यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो ख़त्म नबूवत पे तरमीम की गई थी, वो उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया गया था। वो मुत्तफ़िक़ा तौर पे उस वक़्त अपोजिशन ने और हुकूमत ने बज़ाहिर शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक सेकुलर सियासतदान कहा जाता है, लेकिन उसने मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत पे कानून साज़ी की और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में 1974 में तरमीम करके उनको गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया। जहाँ तक मौजूदा हुकूमत का ताल्लुक़ है, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ हमारी मामलात जो तय हुए थे उलमा मशाइख कौंसिल के हज़रत पीर ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी साहब जो सियाल शरीफ में पता फरमा गए, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। उनके साथ जो मायदा हुआ था उसमें यही था कि तहरीक इंसाफ और उलमा और मशाइख ख़त्म नबूवत की मसले पे तहरीक इंसाफ का साथ देंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आज अगर तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई है तो ये उलमा और मशाइख ने 1947 के बाद हज़रत क़ाज़ी आज़म का साथ दिया और आज जो इमरान खान का साथ दिया वो भी ख़त्म नबूवत के मसले पे था। और ख़त्म नबूवत के मसले पे इमरान खान साहब ने हमें यकीन दिलाया कि जो अरकान पार्लियामेंट उस वक़्त पीर सियाल साहब के साथ वाबस्ता थे, वो जब तक ख़त्म नबूवत के मसले पे इस्तीफ़ा देंगे तो हम उनको PTI की टिकट देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने ख़त्म नबूवत के मसले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक इंसाफ का साथ दिया। आप मुतमईन हैं तहरीक इंसाफ की इस काविश से? अब चूँकि इस मुल्क में वज़ीर दाखिला शेख रशीद तशरीफ़ ले आए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी मौजूदगी में अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल यकीनी है। वो ख़ुद भी चूँकि सिपा सलार ख़त्म नबूवत अपने आप को कहलाते हैं और हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे हुकूमत किसी किस्म की ना कोई तरमीम करेगी, न इसमें किसी किस्म की कोई लचक पैदा की जाएगी, क्योंकि बकौल शेख रशीद साहब के कि उनको वज़ारत भी अगर दी गई है तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत की वजह से ही उनको वज़ीर बनाया गया है। क्या आप बता सकते हैं माजी में जो वाक़यात हुए, हालात हुए कि हमारे कुछ सियासतदान मिलकर ख़त्म नबूवत पर कुछ इक़दाम करना चाह रहे थे, तो वो ख़बर फिर ओझल हुई? हमें जो बड़ा दुख और अफसोस है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके कायद नवाज शरीफ थे और बाद में शहबाज शरीफ साहब बने, उन्होंने अपनी हुकूमत के दौर में ख़त्म नबूवत का जो बुनियादी बयान हल्फी था वो ख़त्म करके उसमें तरमीम की कोशिश की, जिस पे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के अल्लामा ख़ातिम रिज़वी साहब बाहर निकले और सबसे बड़ी तहरीक पीर हमीदुद्दीन सियालवी साहब की क़यादत और सियादत में चली और पूरे मुल्क में हमने एहतजाज किया, जिसके नतीजे में, और ये भी मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि ख़त्म नबूवत की जो तरमीम की साजिश की गई थी, ज़ाहिद अहमद साहब उस वक़्त वज़ीर क़ानून थे, उस वक़्त भी जो निशानदेही की थी वो शेख रशीद साहब ने की थी। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ख़त्म नबूवत चूँकि बड़ा हसास मसला है, ये मुसलमानों के बुनियादी अक़ायद पे खड़ा है, बल्कि पूरा दीन इस्लाम अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर खड़ा है।
اور اگر اس میں کوئی ترمیم کا تصور بھی لے کے آئے گا، انشاءاللہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام اس کسی حکمران کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جس کی بنیاد کلمہ اور آخری نبی سمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہم نبی کو آخری مانتے ہیں۔ جو لوگ اس میں ترمیم کرتے ہیں، اس آئین کی حدود کو کچھ سازشیں کرتے ہیں، ان میں کوئی بیرونی طاقتیں ملوث ہوتی ہیں، بیرونی دشمن ممالک بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ ہمارے اسلامی ملک پر بری نظریں رکھتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ قادیانی انگریز کی پیداوار ہے اور ان کو لنڈن میں باقاعدہ اسلام آباد سٹائل کی ایک پوری کالونی بنا کے دی، ایک رہائشی پوری سکیم بنا کے دی گئی ہے، تو عالمی قوتیں پاکستان کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازشیں کرتی ہیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب ختم نبوت پہ غیر مسلم ڈکلیئر کرنے لگے، ان کو قرارداد پہ دستخط کرنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ رات کو مجھے امریکن اس کو جو پریزیڈنٹ تھا اس کا فون آیا، اس نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو آپ سیاسی آدمی ہو، پولیٹیکل فگر ہو، تو آپ اس معاملے میں نہ پڑو، اس لیے کہ جماعت احمدیہ یا قادیانی ہمارے لوگ ہیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے دستخط کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں۔ پھر اس وقت جو امیر تھے مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قلم لے لیا اور اپنے بیٹے کو کہا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں تو یہ قلم جس کے ذریعے میرے آقا کے دشمنوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا ہے، تو یہ میرے سینے کے اوپر رکھ لینا، اور جب میرے آقا مجھ سے پوچھیں کل قیامت کے دن کہ کیا لے کے آئے ہو، تو میں یہ قلم پیش کر دوں کہ یہ وہ قلم ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس سے علماء نے دستخط کروائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت تمام ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کوئی بحث کرنا یا یہ کانسیپٹ لانا کہ میرے آقا کی موجودگی میں کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ پاکستان بھر کے علماء اور مشائخ اکٹھے ہیں اور ہم ہر چیز قبول کر سکتے ہیں، لیکن اس ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پہ کوئی کمپرومائز کسی حکومت سے نہیں ہو۔ جی، کوئی کمپرومائز عقیدہ آخرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اس کے ساتھ کوئی ترمیم ہم برداشت نہیں کر سکتے، یہ آپ کہہ رہے تھے۔ آپ کیونکہ چیئرمین بھی ہیں فیڈرل اسمبلی قومی امن کمیٹی برائے بین الاقوامی مذاہب کے، آپ کا بین الاقوامی انٹرفیتھ ہارمنی میں بہت بڑا کردار ہے، آپ اس میں بہت کام کرتے ہیں۔ انٹرفیتھ ہارمنی میں غیر مسلم بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سب ہیں۔ جب غیر مسلم ہیں، اسلام ان کو تحفظ کی بات کرتا ہے اور قائد اعظم نے کہا کہ غیر مسلم کو مکمل تحفظ دیا جائے۔ جب یہ چیزیں موجود ہیں تو کس طرح آپ غیر مسلم کے تحفظ اور ان کے پر وہ نظر رکھتے ہیں؟ جی، میں مرکزی فیڈرل چیئرمین قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب ہم آہنگی، جسے انگلش میں نیشنل پیس کمیٹی فار انٹرفیتھ ہارمنی کہتے ہیں، وہ میں میرٹ کی بنیاد پہ حکومت نے مجھے مقرر کیا ہے۔ میں پاکستان کا پہلا پی ایچ ڈی ہوں انٹرفیتھ ہارمنی پہ، اور انٹرفیتھ ہارمنی نے ہی یہ بات طے کی ہے کہ کوئی جماعت احمدیہ یا قادیانی جو بھی شخص شامل ہونا چاہتا ہے حکومتی سطح پہ، وہ کلیئر کر اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرے۔ اس کے بعد جس طرح ہمارے ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے بیچ میں بیٹھے تو ہم ان کو سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر قادیانی سازش کے تحت اپنے آپ کو مسلمانوں کی صفوں میں گھس کے بین المذاہب ہمانگی کے اندر آنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کا راستہ بھی روکتے ہیں اور اس کو پابند کرتے ہیں اس بات کے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کرے۔ یہ کوئی مذہبی فرقہ وارانہ بات نہیں ہے، یہ 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آئینی مسئلہ ہے۔ قادیانی کافر ہیں اور قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے بین المذاہب ہم آہنگی کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 11 اگست 1947 کو
پاکستان بننے سے 72 گھنٹے پہلے ایک تقریر کی تھی وہ، اور اسٹیٹ کا اس وقت بیانیہ جاری کیا تھا جس پہ ہم سارے متفق ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، اور پاکستان کے اندر جو بسنے والے ہندو، سکھ، مسیح بھائی اور دیگر مذاہب کے لوگ، ان کو برابری کی سطح پہ حصہ دیا جائے گا اور وہ پاکستان کے نمبر 1 شہری کہلائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر اصولوں پہ عمل کیا جائے اور 11 اگست 1947 ان کی تقریر کو بنیاد بنا دیا جائے تو یہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بڑی مضبوط ہمارے پاس ایک دلیل بھی ہے اور ایک پالیسی بھی ہے۔ قومی امن کمیٹی پر بین المذاہب ہم آہنگی نے ملک میں جہاں بھی بین المذاہب کے معاملات شروع ہوئے ہم نے اپنا رول پلے کیا، اور 247 مقامات ایسے تھے جہاں پہ مسلم مسیح کشیدگی پیدا ہوئی، تو ہم نے وہاں جا کے 295C ایک قانون موجود ہے اس ملک میں جس کے تحت ناموس رسالت کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سزائے موت دی جاتی ہے، ہم نے ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو شہزادہ امن ہے اس سمیت 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں، پھر خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بینگ مسلم تورات، انجیل، زبور یہ بھی اللہ کی عطا کردہ کتابیں ہیں، لیکن لیٹسٹ ایڈیشن جو ان تینوں کتابوں کا خلاصہ ہے وہ قرآن پاک موجود ہے۔ ہم بین المذاہب ہم آہنگی کی بنیاد یہ رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان کسی رسول، کسی پیغمبر، کسی نبی کے بارے میں کوئی نازیبہ بات نہیں کہتے، اسی طرح ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی اس بات کو پوری پختگی کے ساتھ اس بات پہ قائم و دائم رہیں کہ آپ بھی پاکستان کے اندر آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کا تصور نہ لے کے آئیں، تو اس ملک میں بہترین معاشرہ جنم لے سکتا ہے۔ علامہ صاحب آپ نے بہت اچھا پیغام دیا ایک ہم آہنگی کا۔ ہم آہنگی آپ انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہے ہیں کہ کرسچنز ہیں، عیسائی ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ اب جو ہم بات آخری آپ سے لینا چاہیں گے کہ پاکستان میں تو بہت زیادہ اسلامی جماعتیں ہیں، ان کے بات ملتے ہیں بہت ساری، میں اس طرف تفرقے پر نہیں جانا چاہتا، فرقے وارث پر نہیں جانا تھا، اس کو ہوا دینے کے بجائے میں چاہتا ہوں کہ اس کو کیسے متحد کر سکتے ہیں، کس طرح یہ ایک پاکستان کے اندر قومی امن کمیٹی نے ایک تو ہے اتحاد بین المذاہب کہ تمام مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ہو، ایک ہے اتحاد بین المسلمین جو مسلمانوں کے مکاتب فکر دیوبند، بریلوی، احمدی، شیعہ کے درمیان ہے۔ اس کے لیے ہم نے اصول مرتب کیا ہے کہ 4 چیزوں کی گارنٹی اس بات تمام علماء اور مشائخ ہے کہ پاکستان کے اندر اہانت رسالت نہیں ہونی چاہیے، کوئی بدبخت انسان میرے آقا کی شان میں گستاخی کا مرتکب نہ ہو تو یہاں پہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اہانت اہل بیت تہار نہیں ہونی چاہیے۔ میرے نبی نے جن پاک ذاتوں کی اپنی اولاد کی جو ہمیں تاکید کی ہے اس پہ عمل کیا جائے۔ کوئی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی المرتضیٰ، حسنین کریمین کے بارے میں کوئی نزیبہ جملہ نہ کہے، نہ کسی تقریر میں، نہ کسی تحریر میں، نہ شایتاً نہ کنایتاً، تو اس ملک میں فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ تیسرا نقطہ، شان صحابہ کہ کوئی بدبخت انسان اس ملک میں کسی صحابی رسول کے بارے میں کوئی نزیبہ جملہ استعمال نہ کرے، نہ تحریراً، نہ تقریراً، نہ شایتاً، نہ کنایتاً، تو اس ملک میں فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے۔ چوتھا نقطہ ہمارا یہ ہے کہ شان اہانت شان اولیاء نہیں ہونی چاہیے۔ برصغیر کے اندر نہ انبیاء آئے ہیں، نہ رسول آئے ہیں، نہ یہاں پہ صحابہ اکرام کی کوئی واضح ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ یہ اولیاء اللہ تھے جن کی وجہ سے اس برصغیر کے اندر اسلام کی شمع پھیلی۔ اور آج ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو آج ہم آذانوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، یہ مرہون منت ہے اولیاء اللہ کی ان کوششوں اور کاوشوں کا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک ہی لمحے میں 90,000 ہندوؤں کو مسلمان کر دیا۔ اس طرح لاہور کے اندر حضرت داتا علی جویری موجود ہیں، اسلام آباد کے اندر آپ کو حضرت بری امام سرکار اور حضرت پیر بابا مہر علی شاہ صاحب اور دیگر اولیاء اللہ ملیں گے
کہ جن کی وجہ سے اس برصغیر کے اندر اسلام کی شمع روشن ہوئی، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اہانت شان اولیاء بھی نہ ہو۔ اگر ان 4 چیزوں کی گارنٹی تمام مسلم مکاتب فکر ہمیں دیں، ہم اتحاد بین المسلمین کی گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جی، علامہ صاحب بہت اچھا بیان کر رہے تھے، نظر اور اپنی جو ہے گفتگو سے مستفید کر رہے تھے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا قانون ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ اس کے خلاف کوئی بھی آئین، کوئی بھی ترمیم، کوئی بھی چیز ہم منظور نہیں کر سکتے۔ ہم سب مسلمان اس چیز پر متحد ہیں، اور انشاءاللہ تا قیامت ہم متحد رہیں گے۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔